अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक से इंशाअल्लाह हम 26वां पारा शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। सूरतुल अहक़ाफ़ मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने इस सूरत की इब्तिदा हरूफ़ मुक़त्ताअत से की, जिसका मकसद कुरान के मुअज्ज़ज़ा होने को साबित करना है। तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। पिछले पारे की तमाम सूरतों की इब्तिदा में भी अल्लाह ताला ने सिर्फ यही एक बात बयान की कि ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से उतरा है, ये कुरान किसी इंसान का कलाम नहीं है। आयत नंबर 3 में चूँकि कुरान के बुनियादी मज़ामीन में से जो सबसे अहम मज़मून है वो तौहीद और आखिरत है, उसी के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये ज़मीन और आसमान हमने बेकार पैदा नहीं किए, इनका एक मकसद है। एक तो ये कि तुम इनके बनाने वालों को पहचानो, तौहीद का इकरार करो, और नंबर 2 फिर तुम्हें यह भी पता चले कि ये सब कुछ हमेशा नहीं रहेगा। ये कायनात का निज़ाम दायमी और अब्दी नहीं है, बल्कि इसका एक वक्त मुकर्रर है, और जब इसका वो वक्त मुकर्रर ख़त्म होगा तो ये सब कुछ भी साथ ही ख़त्म हो जाएगा। और फिर यह कि तुम्हें हर किसी को उसके अमल की जज़ा और सज़ा मिलेगी। क़ुल अरायतुम, आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ने बड़ा बेबस किया माबूदान बातिल को। अल्लाह ने फरमाया, मैंने तो इतनी बड़ी मखलूक़ात पैदा की हैं जिनकी तुम इबादत करते हो, मुझे दिखाओ क्या उन्होंने भी कुछ पैदा किया है, या ज़मीन व आसमान के अंदर कोई हिस्सा है उनका। अगर इसके ऊपर तुम्हारे पास कोई पहली किताब में से या किसी तरह की भी कोई दलील मौजूद है तो उसको लेकर आओ। आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला ने फरमाया, उससे बड़ा कोई गुमराह है ही नहीं जो अल्लाह ताला के अलावा उनको पुकारता है, जो उसको जवाब ही नहीं दे सकते, और क़यामत तक ये उसे जवाब नहीं दे सकती। यानी ये जितना मर्जी उसको पुकारें, जो मर्जी कर लें, वो तो इनकी पुकार से गाफिल हैं। वो पत्थर की मूर्तियां, वो बेजान चीज़ें, वो कब्रों के नीचे दबे हुए लोग तुम्हारी कहाँ सुनेंगे, और वो कहाँ तुम्हें जवाब देंगे। आयत नंबर 6, बल्कि उल्टा क्या होगा, क़यामत वाले दिन जब तुम आओगे तो वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। वो अल्लाह ताला से कहेंगे कि या अल्लाह मा कानू इय्याना याबुदून, ये सिर्फ हमारी इबादत नहीं करते थे, इन्होंने और भी बड़ा कुछ बनाया हुआ था। अल्लाह ताला ने काफिरों के रवैये का जिक्र किया। आयत नंबर 7 में कुरान पढ़कर सुनाया जाता है तो ये उसको जादू कहते हैं, और कहते हैं अगली आयत में कि इसने ये कुरान खुद गढ़ लिया है। फला तमलिकून ली मिनल्लाहि शैया, मेरे नबी इनसे कह दीजिए, अगर मैंने ये कुरान खुद बना लिया तो तुम मेरे किसी काम नहीं आ सकते। मुझे अल्लाह ताला की तरफ से अगर सजा मिलती है तो तुम मेरी कहीं भी मदद नहीं कर सकते। आयत नंबर 9, कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसल, इनको बता दीजिए मैं कोई अनोखा पैगंबर नहीं हूँ। वमा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम, और मैं तो ये भी नहीं जानता कि मेरे साथ क्या किया जाएगा। बिदअन, किसी चीज़ को ईजाद करना, हमने पहले भी पढ़ा था। बदिउस समावाति वल अर्ज़, जो ज़मीन व आसमान ईजाद करने वाला है बगैर नमूने के। यानी ये मैं कोई पहला पैगंबर नहीं आया हूँ। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने यहाँ पर कुछ बातें हमें समझाई। कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुsul के अंदर कि मैं कोई अनोखा पैगंबर नहीं हूँ कि तुम पर आखिरत का अजाब ले आऊँ। फिर ये कि मुझे तो ये भी नहीं पता मेरे साथ क्या किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। मैं तो सिर्फ उन्हीं मामलात की पैरवी करता हूँ जिनमें मेरी तरफ वही की जाती है। इसका ये मतलब भी नहीं है कि मेरी तरफ आधे मामलात की वही होती है तो इसका मतलब है जो बाकी सारे हैं वो भी मेरे इल्म में है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर ये कि मैं तो सिर्फ उस वही की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ आती है, और मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें डराना है, तुम्हारे पास अजाब लाना या उसको टालना ये मेरे इख्तियार में नहीं है। कुल अरायतुम, आयत नंबर 10 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, इनसे पूछिए अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हो और तुमने इसका इनकार किया हो, और बनी इसराइल में से एक गवाही देने वाले ने इसकी गवाही भी दी हो, तो बताओ फिर तुम्हारा इलाज क्या होगा। बनी इसराइल की गवाही से मुराद कि उनमें से किसने गवाही दी, इसके बारे में एक कौल तो यह है कि इससे मुराद हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जिनके बारे में सही बुखारी की हदीस है कि हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी अलैहिस्सलाम को अब्दुल्ला बिन सलाम के सिवा किसी ऐसे शख्स के बारे में जो ज़मीन पर चल फिर रहा हो ये कहते हुए नहीं सुना कि वो जन्नतियों में से है। और साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि उन्हीं के बारे में यह आयत उतरी थी, व शाहिद शाहिदुम मिन बनी इसराइल अला मिस्ली। और एक कौल ये है कि इससे मुराद मूसा अलैहिस्सलाम है या ईसा अलैहिस्सलाम है। और एक कौल ये है जो ज़्यादा सही मालूम होता है, उससे मुराद ये है कि मक्का के लोग जब तिजारत के लिए मुल्क शाम में, खैबर में, मुख्तलिफ इलाकों में जाया करते थे तो वहाँ के जो अहले किताब थे यहूदी और ईसाई, उनसे सवाल करने के लिए अल्लाह ताला ने जो है वो इनको कई दफ़ा हुक्म दिया कि जाकर उनसे पूछो, अगर तुम्हें बातों का यकीन नहीं है उनसे जाकर पूछो, वो तुम्हें बताएंगे कि उनकी किताबों के अंदर इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। आयत नंबर 11 अल्लाह ताला ने फरमाया, ये नऊज़ुबिल्लाह
جو کافر متکبرین ہوتے، جو ان کا دولت مند طبقہ ہوتا، وہ کمتر لوگوں کو یعنی ایمان والوں کو کمتر سمجھتا اور کہتا کہ اگر لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، یہ ہم سے بہتر ہوتے تو کبھی بھی اس کام میں آگے نہ گزرتے۔ آیت نمبر 12 اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن کوئی انوکھی کتاب نہیں ہے، اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی آئی تھی جو پیشوا تھی، رحمت بن کے آئی تھی، اور یہ قرآن بھی اسی کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہے۔ آیت نمبر 13 میں ہم پڑھ چکے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کرے پھر اس پر ڈٹ جائے تو اس کو اپنے ماضی کے بارے میں کوئی غم اور اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ جنتوں میں جائیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اور 3 حق ماں کو دیے کہ وہ کتنی تکلیف سے اس کو جنم دیتی ہے۔ پھر وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اس کے حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے۔ دوسرے پارے کے اندر ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھا تھا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں، تو 2 سالوں کے اندر 24 مہینے ہوتے ہیں، پیچھے 6 مہینے بچے۔ یہاں سے علماء استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کی طرف 6 ماہ کے بعد بھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ بچہ یعنی حلال طریقے سے پیدا ہونے والا ہوگا، اس بچے کے اوپر حرام کا جو ہے تان نہیں لگایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کم سے کم مدت جو ہے وہ 6 ماہ ہے، 7 ماہ کا، 8 ماہ کا، 9 ماہ کا بچہ جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے۔ جب بچہ اپنی بلوغت کو پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ قول ربی اوزینی، اور یہ دعا ہم نے پہلے بھی پڑھی۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، سب سے بڑی بات یہ ہے یا اللہ مجھے ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو، وہ دین نہیں جو میں نے خود بنایا ہو، یا اللہ وہ دین پر چلنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے، یعنی میری نسلیں جو ہیں وہ بھی تیرے دین پر چلیں۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ یہی دعا ہم نے پڑھی کہ یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ سے یہ دعا کی تھی، اور ہمارے نبی علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ بھی یہی دعا کرتے ہوتے تھے، اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے بلند ترین ساتھیوں کے اندر ملا دے۔ آیت نمبر 17 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اف لکم، اپنے والدین کو اف کہتا ہے، اور وہ دونوں اسے کہتے کہ تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اولئک الذین حق علیہم القول، اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں پر باتیں ثابت ہو چکی ہیں، وہ جن ہوں یا انسان ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف چلے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کو آگ میں پیش کیا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا تم دنیا میں مزے چکھ چکے ہو۔ جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کسی مومن کی کسی ایک نیکی میں بھی کمی نہیں کرے گا، اسے اس کے بدلے میں دنیا میں بھی دیا جائے گا اور آخرت میں بھی اس کی جزا دی جائے گی۔ رہا کافر تو اسے اس نیکیوں کے بدلے میں جو اس نے اللہ کے لیے کی ہوئی تھی دنیا میں کھلایا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کی اسے جزا دی جائے۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، اسے کہا جائے گا کہ تم دنیا میں اکڑتا تھا، حق کو نیچا سمجھتا تھا، اس لیے آج تو جہنم کے مزے چکھے گا۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، عاد کے بھائی کو یاد کیجئے۔ آیت نمبر 21 میں، یعنی یہاں پر احقاف جو ہے ریت کے بلند ٹیلے کو کہا جاتا ہے، یہاں پر قوم عاد آباد تھی جو جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ ہم سورہ ہود میں اس کی مکمل ڈیٹیل پڑھ چکے کہ ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ ہم تیری وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، کہا انما العلم عند اللہ، یہ جو عذاب تم مانگ رہے ہو اس کے علم تو اللہ کے پاس ہے۔ اور پھر ان کے اوپر جب جو ہے وہ آندھی کا عذاب آیا، آیت نمبر 24 کے اندر آندھی کا عذاب آیا جب دور سے، تو انہوں نے دیکھا کہ بادل آ رہے ہیں تو وہ سمجھے کہ یہ بادل ہم پر بارش برسانے کے لیے، یعنی اس ٹائم بھی ان کی عقلیں کام نہیں کی، وہ اللہ سے ڈرے نہیں بلکہ انہوں نے اس کو بھی یہی سمجھا کہ ہم پر بارش برسانے آئے ہیں۔ جیسے ایک طویل حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جیسے ہی بادل چھاتے نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک جو ہے وہ بدل جاتا، تو میں نے آپ سے پوچھا اللہ کے نبی جیسے ہی بادل آتے ہیں لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے اس چیز سے کیا بے خوف، مجھے اس چیز سے کون سی چیز بے خوف کر سکتی ہے کہ اس پہ کوئی عذاب ہو، کیونکہ ایک قوم کو آندھی کے ساتھ عذاب دیا گیا تھا اور اس قوم نے جب عذاب کو دیکھا تو اس نے کہا تھا یہ بادل ہم پر بارش برسانے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، اس طرح تباہ و برباد کیا کہ ان کے گھروں کے نشان بھی دکھائی نہیں دیتے تھے۔ آیت نمبر 26 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بعد پھر ہم نے تمہیں آباد کیا
تو ان کو بھی کان آنکھیں اور دل دیے تھے، انہوں نے بھی ان کو اللہ کے احکامات کو سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کیا، لہٰذا ان کو کسی چیز نے فائدہ نہیں دیا، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ آیت نمبر 27، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تمہارے ارد گرد بستیاں ہیں ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا تھا۔ تو فلولا نصرهم الذین اتخذوا، آیت نمبر 28 میں، ان کے بھی بڑے معبود تھے، جب وہ ہلاک ہونے لگے ان کی تو کسی نے دستگیری نہیں کی، ان کو تو کسی نے نہیں بچایا، جیسے ان کو کسی نے نہیں بچایا تمہیں بھی کسی نے نہیں بچانا، اس لیے تم باز آ جاؤ۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کے گروہ کا آخر تک سورت کے جنوں کے گروہ کا تذکرہ کیا، ٹھیک ہے، وہ ہم سورہ جن کے اندر اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ یہاں پر شارٹلی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے فجر کی نماز کے اندر قرآن پڑھ رہے تھے، تو جنوں کی ایک جماعت نے سنا اور انہوں نے کہا یہ تو وہی ہے جو موسیٰ پر اترا تھا، اور یہ تو وہی ہے جو عیسیٰ پر اترا تھا، اور اس ٹائم انہوں نے خود بھی ایمان قبول کیا اور جا کر اپنی قوم کو بھی دعوت دی اور ان کی قوم نے بھی اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات، آیت نمبر 33 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے کہ زمین و آسمان اتنی بڑی مخلوقات اللہ نے پیدا کی، لیکن ان کو پیدا کرنے سے وہ تھکا نہیں، اس لیے وہ اس بات پر قادر ہے یحیی الموتیٰ کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا، پھر ان کو آگ پر پیش کیا جائے گا اور وہاں پھر ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ اب یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ، آیت نمبر 35 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا آپ بھی صبر کیجئے۔ قرآن پاک میں ویسے 5 نبیوں کو جو ہے اولو العزم کہا گیا، جیسے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر پیغمبروں کو اولو العزم کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کیجئے، جو ان کے ساتھ بغاوت کرنے والی قومیں تھی وہ بھی ایک تھوڑی دیر ہی وہ دنیا میں رہے، اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، ان کا بھی یہی حال ہوگا۔ سورۃ محمد مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کا نام سورہ محمد بھی ہے اور سورہ قتال بھی ہے، قاف تا الف لام، ٹھیک ہے، چونکہ اس کے اندر کفار کے ساتھ لڑنے کا اور ان پر سختی کرنے کا حکم ہے، اس وجہ سے۔ آیت نمبر 1 میں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنگ پر ابھارنے کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ان کے عمل ضائع ہو گئے، لہٰذا تم ان کے ساتھ خوب لڑائیاں کرو۔ لیکن اس کے برعکس آیت نمبر 2 میں جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی چیزوں پر ایمان لائے ہیں، اللہ ان کی برائیاں دور کر دے گا، کیونکہ انہوں نے حق کو مان لیا ہے اور باطل کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے کوئی بھی شخص یہودی ہو یا عیسائی جو میرے بارے میں سنے پھر اس حال میں فوت ہو جائے کہ جو کچھ مجھے دے کر بھیجا گیا اس پر ایمان نہ لایا تو وہ آگ والوں میں سے ہوگا۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ، آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوب سختی کے ساتھ ان سے لڑو، ان کی گردنیں مارو، اور جب خوب ان کو قتل کر چکو اس کے بعد پھر ان کو باندھ دو، پھر یا تو تم فدیہ دے کر ان کو چھوڑ دو اور یا پھر جو ہے وہ آخر تک ان سے لڑائی کرتے رہو، یعنی یہ بھی ایک اصول تھا کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کے عملوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل پڑتے ہیں، ایک خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ پہلے معاف کر دیتے ہیں۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انہیں راستہ بھی دکھاؤں گا، ان کی حالتیں بھی درست کر دوں گا، یعنی ان کو جنت میں لے جانے کے لیے جتنے بھی مراحل ہوں گے بڑے اچھے سے درست کرا دوں گا، اور میں ان کو بالکل ہموار کر دوں گا راہیں کہ وہ آسانی سے جنت میں داخل ہو سکے، جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرض کے علاوہ شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، آیت نمبر 6 میں، کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں لے جائے گا اور اس کی ان کو پہچان بھی کرائی جائے گی، جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے مومن آگ سے بچ کر نکلیں گے تو انہیں ایک پل پر روک لیا جائے گا جو جنت اور آگ کے درمیان ہے، پھر انہیں ایک دوسرے سے ان زیادتیوں کا بدلہ دلایا جائے گا جو دنیا میں ہوئی، یہاں تک کہ جب وہ خوب صاف ستھرے ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ہر ایک کو جنت میں اپنے گھر کا راستہ اس سے زیادہ معلوم ہوگا جتنا اسے دنیا میں اپنے گھر کا راستہ معلوم تھا۔ آیت نمبر 7 بہت اہم ہے، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو ینصرکم، تو وہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی اگر تم اپنا وقت اللہ کے لیے لگاتے ہو تو اللہ تمہارے وقت کے اندر برکتیں ڈال دے گا، اور یہ حقیقت ہے، اس کا تجربہ کر کے دیکھیے، میں نے بہت دفعہ
اس آیت کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنے کی کوشش کی، اور واقعی ایسا ہوتا ہے جب آپ جتنا وقت اللہ کے لیے نکالتے ہیں اللہ اتنا آپ کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنے آپ کے کام ایسے نپٹاتا ہے کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ وَيُثَبِّتَ أَقْدَامَكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو بھی ثابت رکھتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو کافر ہیں ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا اس پر وہ ایمان نہیں لائے۔ افلم یسیروا فی الارض، آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا، کبھی دیکھتے ان کو پتہ چلتا کہ ان سے پہلے لوگوں کا حال کیا ہوا، کیونکہ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا دوست اللہ ہے، وان الکافرین لا مولی لهم، جبکہ کافروں کا کوئی بھی دوست نہیں ہے۔ آیت نمبر 12 اللہ نے فرمایا پھر جو میرے راستے میں نکلیں گے، ایمان لائیں گے، اچھے اعمال کریں گے، جنتوں میں داخل کروں گا، اور جو اس کے برعکس چلیں گے ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، آیت نمبر 13 کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو بتا دیجئے کہ تمہیں جو اپنی طاقت پر، اپنے اقتدار پر بڑا فخر ہے، ذرا دیکھو تم سے پہلے بڑی مضبوط قومیں تھیں، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، فلا ناصر لہم، کوئی بھی ان کا مددگار نہیں تھا۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جنت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے وہ کیسی ہوگی۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اس جنت کے اندر ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جو بدلے گا نہیں، ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا ذائقہ بدلے گا نہیں، ایسی شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کو بڑا سکون، بڑا مزہ دیں گی، اور ایسی صاف شفاف شہد کی نہریں ہوں گی، اور اس میں ان کے لیے ہر طرح کے میوے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، یا الہی ہمیں یہ سب کچھ نصیب فرمائیے۔ کمن ہوا خالد فی النار، دوسری طرف وہ بندہ جو آگ میں جائے گا، گرم پانی اس کو پلایا جائے گا، فقط امعاءہم، وہ اس کی انتڑیاں کاٹ کر رکھ دے گا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایسے راستے پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں، واتبعوا اہواءہم، انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، آیت نمبر 17۔ لیکن جو ایمان والے ہیں ان کی ہدایت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ان کے تقوی کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، آیت نمبر 18 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان اس لیے نہیں لا رہے کہ صرف ان کو قیامت کا انتظار ہے، جب قیامت آ جائے گی اس ٹائم کی نصیحت ان کو فائدہ نہیں دے گی۔ فقد جاء اشراطها، اس کی نشانیاں تو آ چکی۔ فعلم، آیت نمبر 19 میں آپ جان لیجئے، ان کو بتا دیجئے حقیقت یہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، لہٰذا آپ واستغفر لذنبک، اپنے گناہوں کی بھی اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کی بھی گناہوں کی معافی مانگیے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تمہارے چلنے پھرنے کی جگہوں کو جانتا ہے، اللہ تمہارے ٹھکانوں کو جانتا ہے، اس لیے تمہیں صرف اپنے رب کے سامنے ہی جھکنا چاہیے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت اعلم بہ منی، اے اللہ میری خطا کو، میرے جہل کو، میرے کام میں میری ذاتی کو، اور ان تمام گناہوں کو بخش دے جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک کوئی ایسی صورت نازل نہیں ہوئی تھی، منافقین کا تذکرہ ہے کہ جب تک کوئی ایسی صورت نازل نہیں ہوئی تھی جس کے اندر جہاد کا حکم دیا گیا ہو، تو یہ بار بار ڈیمانڈ کرتے ہوتے تھے کہ ہم پر کوئی محکم صورت نازل کیوں نہیں ہوئی۔ محکم صورت وہ صورت ہوتی ہے جس میں دیے جانے والا ہر حکم واضح ہوتا ہے، اس کی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی، وہ منسوخ نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ آ جاتی ہے تو ایسے نظریں گھما کر دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جو مر رہا ہو، جس کی جان نکل رہی ہو۔ طاعۃ وقول معروف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مقصد تو یہ تھا کہ جیسے ہی جہاد کا حکم نازل ہوا تم اطاعت کرتے اور اچھی بات کہتے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، اللہ نے فرمایا لگتا ہے ہمیں کہ تم پھر جاؤ گے اور زمین میں فساد کرو گے اور اپنے رشتوں کو کاٹ دو گے، اس لیے ہمارا تم کچھ بھی نقصان نہیں کرو گے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، آیت نمبر 23 کے اندر اللہ نے فرمایا جہاد سے اس لیے پھریں گے کہ اللہ نے ان پر لعنت کر دی، ان کو بہرا کر دیا، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ آیت نمبر 24 افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اگر یہ غور کرتے تو اللہ کے راستے سے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹتے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے راستے سے پیٹ پھیر کر جاتے ہیں شیطان جو ہے وہ ان کو بہکاتا ہے، شیطان ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اس لیے وہ نکل جاتے ہیں۔ شیطان ہمیں کہتا ہے اچھا اب تم سو گی نہیں تو ہر ٹائم قرآن ہی پڑھتی رہو گی۔ شیطان ہمیں کہتا ہے یہ بڑا مشکل ہے 2 پیپر ایک دن میں حل کرنا،
یہ سارے شیطان کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے میرا بندہ ہر ٹائم مجھ سے باتیں کرتا رہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں ہر ٹائم جو ہے وہ انسان باتیں کرے۔ شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے عید میں تھوڑے دن رہ گئے ہیں، ابھی آپ کی یہ شاپنگ رہتی ہے، ابھی یہ رہتی ہے، ابھی یہ کرنے والا ہے، ابھی وہ کرنے والا ہے، اور ہم بھی اتنے بھولے بھالے ہیں کہ ہم اسی ٹائم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، آیت نمبر 27-28 میں اللہ نے فرمایا ان کو دیکھنا چاہیے جب فرشتے ان کو فوت کریں گے تو وہ ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر ماریں گے اور کہیں گے کہ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے اس چیز کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا، وکرہوا رضوانہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو انہوں نے ناپسند سمجھا، فاحبط اعمالہم، تو ان کے عمل ضائع ہو گئے۔ اس لیے آپ اللہ کی مدد کیجئے، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اور اللہ کی مدد یہ ہے کہ اس کے دین کا کام کیجئے، اس کے دین کو سیکھنے کے اندر اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے پیسے کو، اپنی تمام چیزوں کو قربان کیجئے۔ آیت نمبر 29، اما حسب الذین فی قلوبہم مرض، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا کہ منافق کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے اندر جو کینہ ہے، ان کے دلوں کے اندر جو حسد اور عداوت اور دشمنیاں ہیں، اللہ ان کو ضائع نہیں نکالے گا، نہیں ظاہر نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا میں چاہوں تو میں سارے لوگوں کو دکھا دوں اور تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو جانتا ہے، اور واقعی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا بھی تھا۔ نام لے لے کر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بتایا تھا یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سب کچھ میں ظاہر کر دوں گا۔ آیت نمبر 31، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ یعنی عام مسلمانوں سے اللہ نے خطاب کیا کہ میں تمہیں آزماتا ہوں اس لیے کہ میں جان لوں جہاد کرنے والا کون ہے، محنتیں کون کرتا ہے، صبر کون کرتا ہے، کون میرے راستے کے اندر ڈٹ جاتا ہے۔ ان الذین کفروا، آیت نمبر 32، لیکن جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ قرآن ہم نہ پڑھیں تو ہمارا نقصان ہے، اللہ کا نقصان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عنقریب میں ان کے عمل بھی ضائع کر دوں گا۔ آیت نمبر 33، ایمان والو تم سے یہ مطالبہ ہے اپنی زندگیوں پر اپنے حکم نہ چلاؤ بلکہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ان دو ہستیوں کے اپنے آپ کو سپرد کر دو کہ میرے اوپر اگر حکم چلے گا تو صرف میرے رب کا اور میرے رسول کا۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو، کیونکہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ جس صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص وہ عمل کرے جو ہمارا عمل نہیں، فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی مرضیاں چھوڑ کر اپنی مرضیوں پر چلیں گے تو ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے آگے پھر فرمایا آیت نمبر 34 میں، جو کافر تھے اللہ کے راستے سے روکتے تھے، کفر کی حالت میں اگر مر گئے فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ کبھی بھی ان کے گناہوں کو بخشے گا نہیں۔ آیت نمبر 35 میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ سستیاں نہ دکھاؤ، وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، صلح کی طرف نہ بلاؤ، دشمن سمجھے گا کہ تم کمزور ہو گئے ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اگر تم دین اسلام پر کاربند رہتے ہو تو تم ہی بلند رہو گے۔ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے عملوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ انما الحیات الدنیا، آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دو، یہ دنیا تو صرف کھیل تماشا ہے۔ اگر تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ گے، تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ایسی شان دے گا کہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا کیا حال ہے کہ اگر آپ ان سے کچھ مانگ لیں تو پھر یہ اتنی کنجوسیاں کرتے ہیں کہ ان کا کوئی حال ہی نہیں رہتا۔ ہاں تمہارا تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں بلایا جاتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، فَمِنْكُم مَّن يَبْخَلُ، کچھ تم میں سے بخل کرتے ہیں، کنجوسیاں کرتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں، جیسے ہم کرتے ہیں۔ ہمارا دل ہی نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر جو ہے وہ کچھ لگایا جائے۔ اور یہ حقیقت ہے، جب کسی کورس کی فیس لی جاتی ہے نا، یا کسی مدرسے کے اندر کسی مسجد کے اندر فیس مقرر کی جاتی ہے، ہم کہتے ہیں لو جی انہوں نے دین بیچنا شروع کر دیا، اور وہی سکول کے اندر جہاں سب کچھ سیکھا ہوا ہمارا بیکار ہے، اس دنیا میں ہی رہ جائے گا، جیسے ہی ہماری ڈیتھ ہوگی دنیا کی ساری ڈگریاں ختم ہو جائیں گی، کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ اس کے لیے ہمیں ایک KG کے بچے کی بھی 10-10 ہزار بھی فیس دینی پڑتی ہے تو ہم دیتے ہیں، اور وہاں ہم
جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا اوکھے اوکھے دیتے ہیں وہ ہم دیتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے اگر 200 روپیہ بھی مانگ لیا جائے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دین بیچنا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جائے تو تم کنجوسیاں کرتے ہو۔ سن لو، جو کنجوسیاں کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ واللہ الغنیش، اللہ نے فرمایا میں تو بے پرواہ ہوں، میں مالدار ہوں، مجھے تمہارے مال کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ہی ضرورت ہے۔ آج بینک میں جمع کراؤ تو کل قیامت کے دن وہ تمہیں واپس مل جائے گا۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم میرے محتاج ہو، یہ مال میں نے تمہیں دیا ہے، تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا اگر تم نہیں دو گے تو تمہیں ختم کر کے غیرکم، کوئی اور قوم تمہارے علاوہ لے آؤں گا، ثم لا يكونوا امثالکم، پھر وہ تمہارے جیسی نہیں ہوگی۔ سورۃ الفتح مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذوالقعدہ 6 ہجری کے اندر 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کی غرض سے گئے تو حدیبیہ کے مقام پر، حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے، اس مقام پر مشرکین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روک دیا، پھر بار بار دونوں کے سفیر ایک دوسرے کے پاس جاتے رہے، آخرکار ایک معاہدہ لکھا گیا جس کے اندر یہ مختلف شرائط طے پائیں۔ ان کے اندر ایک شرط یہ بھی تھی کہ 10 سال تک جو ہے وہ جنگ نہیں ہوگی، اور ایک اہم شرط یہ تھی کہ اب تم واپس چلے جاؤ اور آئندہ سال تم آؤ گے 3 دن کے لیے مکہ میں ٹھہر سکو گے، کوئی ہتھیار بھی ظاہری طور پر تمہارے پاس نہیں ہوگا اور پھر تم عمرہ کر سکو گے۔ تو اس ٹائم پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ والوں کے پاس بھیجا کہ ان کو جا کر بتاؤ ہمارا مقصد لڑائی کرنا نہیں، ہم صرف عمرے کی غرض سے آئے ہیں۔ تو واپسی کافی دیر ہو گئی تو یہ افواہ پھیل گئی کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس کی یاد کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے بیعت لی، ایک ببول کے درخت کے نیچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے بیعت لی کہ ہم تب تک یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیعت لی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو فتح مبین کی خوشخبری دی کہ یہ جو آج تم معاہدہ لکھ رہے ہو، کیونکہ اس میں ایسی بہت ساری شرائط تھیں جو ظاہری طور پر مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہی جو شرائط ہیں اگر تم ان پر عمل کرو گے تو تمہارے لیے فتح مبین ثابت ہوں گی، جو بعد میں اسی کے نتیجے کے اندر پھر 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی وہ سب لوگ ضرور جنت میں جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بڑا مقام دیا اور اسی کو بیت رضوان کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کی پیشین گوئی کی، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فتح اتری تو آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آج رات مجھ پر وہ صورت اتری ہے جو مجھے ہر اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس پر سورج طلوع ہوا۔ پھر آپ نے یہ صورت پڑھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم آپ کو ضرور فتح مبین دیں گے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تو گناہ تھے ہی نہیں، آپ تو معصوم عن الخطا تھے۔ مراد یہ کہ کوئی وہ کام جو نبیوں کی شان کے خلاف ہو، جیسے آگے ہم پڑھیں گے کہ حضرت وہ ایک نبینہ صحابی جب آئے اور نبی علیہ السلام نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے اور اپنے نبی کو منع کیا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ایسے کام جو کہ انبیاء کی شان کے خلاف تھے اور بھول چوک کے اندر جو ہے وہ ایسا کچھ بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا پھر یہ کہ نبی علیہ السلام کی شان میں اضافہ کرنے کے لیے کہ آپ کے کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے باوجود میں نے آپ کی ساری خطائیں جو ہیں وہ معاف کر دیں۔ جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات میں اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک پھٹ جاتے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے؟ تو آپ نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں آپ کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، میں آپ کی زبردست مدد کروں گا کہ آپ اس طرح سے کامیاب ہو کر۔ اور باقی یہ پیشین گوئی کیسے ثابت ہوئی کہ جنہوں نے مکہ سے آپ کو نکالا، آج فتح مکہ کے دن وہی سارے یوں عاجز بن کر سامنے بیٹھے تھے کہ سکینہ، آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کے دلوں کے اندر تسکین، اطمینان نازل کر دیا تھا، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جائے۔ یعنی آزمائشوں کی وجہ سے مومنین کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے لشکر اللہ کے پاس ہیں، کہ ظاہری اسباب کی کمی کے باوجود
اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر مسلمانوں کو فتح دی، لیدخل المؤمنین والمؤمنات، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ایمان والے مرد اور عورتوں کو جنتوں میں داخل کرے، ان کے گناہوں کو بخش دے، کیونکہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو منافق مرد اور عورتیں ہیں، مشرکین مرد اور عورتیں ہیں، ان کو سزا دی جائے، زمانے کی گردش ان پر پڑے اور وہ مر جائیں، اللہ ان پر لعنتیں کرے کہ وہ جہنم کے اندر چلے جائیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، جنت میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے 100 درجے تیار کیے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آیت نمبر 7 میں زمین و آسمان کے تمام لشکر اللہ کے۔ آیت نمبر 8 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان ہوئی، آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، آپ کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو، اس کی تعظیم کرو، اور صبح و شام اس کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا کرو، کیونکہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا جو اس درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، حقیقت میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے، کیونکہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بیعت جو انہوں نے میرے نبی سے کی، گویا کہ وہ مجھ سے بیعت کی ہے۔ جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موت پر بیعت نہیں کی تھی، بلکہ اس بات پر بیعت کی تھی کہ ہم بھاگ کر نہیں جائیں گے، اور جو بھی وعدہ توڑے گا اس کے توڑنے کا وبال اسی پر ہوگا، اور جو وعدے کو پورا کرے گا اللہ اسے اجر عظیم دے گا۔ آیت نمبر 11 اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو دیہاتی پیچھے رہ گئے تھے، یعنی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے نا، تو آپ نے ارد گرد کے علاقوں کے لوگوں کو بھی ساتھ چلنے کا کہا تھا، لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ آگے اور کچھ لوگ جو تھے وہ پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے کہا ہمارے کام شام بڑے ہیں، جیسے ہمارے بڑے کام ہیں، ہم اپنے کاموں کی وجہ سے قرآن کو وقت نہیں دے سکتے، تو انہوں نے بھی یہی بہانے لگائے کہ ہمارے کام بڑے ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ نے فرمایا زبانوں کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور ان سے کہہ دو کہ سارے اختیار میرے پاس ہے، میں چاہوں تو تمہیں یہاں رہ کر بھی نقصان پہنچا دوں، بل ظننتم، بلکہ آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا تم اس لیے نہیں نکلے، تمہیں یہ لگتا تھا واپس ہی نہیں آئے گا، ایمان والے بچ کر واپس ہی نہیں آئیں گے، کافر ان کو ادھر ہی ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 13 میں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا، کیونکہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے۔ سیقول المخلفون، آیت نمبر 15 اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو پیچھے لوگ رہ گئے تھے، جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں غنیمتوں کی طرف تم جاؤ گے تو پھر یہ تم سے مانگیں گے، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر بڑا لالچ ہے، اور اگر آپ ان کو نہ دے تو پھر یہ کہتے ہوتے ہیں کہ حسد کی وجہ سے ہمیں نہیں دے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ جنگ میں نہیں گئے تو پھر یہ غنیمتوں کے حقدار بھی نہیں ہے، اس لیے آپ کو ان سے منہ ہی موڑنا چاہیے۔ لیس علی الأعمى حرج۔ اب آیت نمبر 17 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ بندہ جو بیمار ہے، جو لنگڑا ہے، جو اندھا ہے، اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں نکلا، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ سے جنتوں میں داخل کرے گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، آیت نمبر 18 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، اور مجھے سارا پتہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا انشاءاللہ اس درخت والوں میں سے کوئی بھی آگ میں داخل نہیں ہوگا جنہوں نے اس کے نیچے بیعت کی تھی۔ اور یہ 1400 صحابہ تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، پھر اس کے بدلے میں نے انہیں فتح قریب عطا کی۔ اللہ نے ان سے غنیمتوں کا سوال کیا جن کو تم حاصل کرو گے، اور واقعی مسلمانوں نے بھی بہت ساری غنیمتیں جو تھی وہ حاصل کر دی۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، کہ پھر لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، یعنی مسلمان اتنے کم تھے اس کے باوجود بھی قریش نے مسلمانوں سے لڑائی نہیں کی۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، آیت نمبر 22 میں مسلمانوں کو بتایا اگر کافر تم سے لڑائی کرتے بھی تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ مومن جم کر لڑتا ہے اور کافر بھاگ جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب مسلمانوں کے درمیان اور کفار کے درمیان صلح حدیبیہ کے موقع پر بات چیت ہو رہی تھی تو کوئی بھی لڑائی کے لیے چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہارے ہاتھ ان سے اور ان کے ہاتھ تم سے روک لیے، ببطن مکہ، مکہ کی وادی کے اندر، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں کامیابی دی، تمہیں فتح دی۔ ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، آیت نمبر 25 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفار کی اس زیادتی کا بیان ہے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام میں جانے سے روک دیا، تمہاری قربانیوں کو روک دیا۔ اگر وہاں پر مکہ کے اندر اس ٹائم پر کچھ مومن مرد اور عورتیں ابھی تک موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے بھی لڑائی سے تمہیں اس لیے روکا کہ یہ نہ ہو تم ان پر حملہ کر دو تو تمہارے جو مسلمان ہیں وہ بھی
बेचारे जो हैं वो अंदर ही कुचले जाएं, इसलिए बाद में फिर तुम्हें मुशक्कत उठानी पड़े, तुम परेशान हो, इसलिए अल्लाह ताला ने तुम्हारे हाथों को रोक दिया। इस जालल्लज़ीन कफरू, आयत नंबर 26 में अल्लाह ने फरमाया ये जो इनके ना मानने की वजह थी वो क्या थी? सिर्फ और सिर्फ जाहलियत की हमीयत थी, यानी बेजा किसी की हमायत करना और साथ देना और झूठ का साथ देना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर, ईमान वालों पर तस्कीन हासिल की। वअल्ज़महुम कलिमत तक़वा, और तकवा की जो बात थी उन्होंने उसको थामे रखा, तो अल्लाह ताला ने फिर उनको सुकून दिया। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुय्या बिल हक़, आयत नंबर 27। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में देखा था कि आप बैतुल्ला का तवाफ कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं, कोई सर मंडवा रहा है, कोई सर कतरवा रहा है, क्योंकि अंबिया के जो ख्वाब होते हैं वो भी वही होते हैं। तो इसलिए सब मुसलमान जो है वो बहुत खुश हुए, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर अगले साल जो है वो दोबारा से उम्रा करने के लिए गए, और अल्लाह ताला ने पेशीन गोई भी की, लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहेगा तो आप ज़रूर मस्जिद हराम के अंदर दाखिल होंगे, तुम अपने बालों को जाकर कतरवाओगे, उतरवाओगे, और अल्लाह ताला तुम्हें फ़तह करीब से नवाजेगा। और नबी अलैहिस्सलाम ने सही बुखारी की हदीस से आपने फरमाया अल्लाह मंडवाने वालों को बख्श दे। सहाबा किराम ने फरमाया कतरवाने वालों को भी, आपने फरमाया अल्लाह मंडवाने वालों को बख्श दे। फिर सहाबा ने 3 दफ़ा ये सवाल किया तो फिर आपने फरमाया कतरवाने वालों को भी बख्श दे। यानी मर्दों के लिए टिंड करवाना जो है वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि वो थोड़े सारे जो हैं बाल उतारे। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु, आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे रसूल के दुनिया में आने का मकसद ही ये है कि वो उसका दीन तमाम अदियान बातिला पर गालिब आ जाए। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और मेरे नबी की रिसालत की गवाही देने के लिए मैं खुद ही अकेला काफ़ी हूँ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की पाकबाज हस्तियों की अल्लाह ने तारीफ की है। काफरों पर तो बड़े सख्त हैं, सगे बाप की भी गर्दन उड़ा देते, लेकिन ईमान वालों के साथ बड़े नरम दिल हैं। जंग यरमूक के मौके पर एक साहबी को प्यास लगी, उन्होंने पानी मांगा, पानी आया तो उतने में दूसरे के कराहने की आवाज आई, कहा मुझे छोड़ो उसको दे दो। उसके पास पहुंचे तो किसी और की आवाज आई, उसने कहा मुझे छोड़ो उसको दे दो। यूं जब वो वापस आए तो सारे ही साहबा की शहादत हो चुकी। रुहमा बैनहुम, आपस में इस कदर रहम दिल थे। और फिर ये कि अल्लाह ताला ने तौरात के अंदर उनकी मिसाल ये बयान की कि वो रातों को रुकू और सजदे करते, अपने रब का फजल तलाश करते, और उनके चेहरों से ही पहचाना जाएगा कि ये ईमान वाले हैं। और इसी तरह इंजील के अंदर अल्लाह ताला ने उनकी मिसाल बयान की है खेती की तरह, जो अपनी कोंपल निकालती है, फिर वो थोड़ी सी मोटी होती है, फिर वो अपने तने पर सही खड़ी हो जाती है, और जो है वो जिससे कुफार को गुस्सा दिलाया जाएगा। ऐसा ही हुआ, पहले थोड़े सारे मुसलमान, फिर और हुए, फिर और हुए, फिर और हुए, फिर इतनी मुसलमानों की तादाद बढ़ी कि काफिर अपने ही गुस्से के अंदर मर गए। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसे लोगों के लिए हमने जन्नतें और मगफरत और बहुत बड़ा अजर जो है वो तैयार किया हुआ है। जैसे अल्लाह ताला ने ये सहाबा किराम की मिसालें बयान की, और वाकई बिल्कुल इसी तरह जो है वो हुआ। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के साथ बुग़्ज़ रखने वाला जो है वो मबूस है, अल्लाह ताला के नज़दीक भी वो पसंदीदा नहीं है। यानी किसी एक सहाबी के ऊपर भी तान करने की हमें इजाज़त नहीं है। सूरतुल हुजुरात मदनिया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुजुरात, हुजरत उनकी जमा है, हुजरत कमरे को कहते हैं। जैसे कमरा इंसान को गर्मी सर्दी से बचाता है, इसी तरह सूरह हुजुरात के अंदर अल्लाह ताला ने मकार में अखलाक बयान किए हैं। ज़िंदगी बसर करने के, माशरती ज़िंदगी के हवाले से अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत उसूल दिए हैं। अगर कोई इंसान उन पर अमल करता है तो वो भी उस कमरे में आने की तरह बिल्कुल महफूज हो जाता है। इसमें सबसे पहले ये सूरत तो बहुत अहम है, और ये मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है। मेरा दिल करता है इसके एक एक हरफ को जो है ना वो बयान किया जाए, लेकिन आपका वक्त कम है, इसलिए मैं सिर्फ पॉइंट्स बताऊंगी आपको। सबसे पहले अल्लाह ताला ने अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने से मना किया। आगे बढ़ने से मुराद क्या है? जो अल्लाह और उसके रसूल की किताब है उससे आगे तुम नहीं बढ़ सकते। और आगे बढ़ने से ये मुराद भी नहीं है हम कुरान को कमर करके नहीं गुजर सकते, ठीक है? मुराद ये है उसके अहकामात से तुमने आगे नहीं बढ़ना, जो अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया उसकी पैरवी करनी है। नंबर 2, दूसरा हुक्म ये मिला कि नबी अलैहिस्सलाम के सामने तुम्हारी आवाज़ ऊंची नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, जब तुम नबी अलैहिस्सलाम से बात करो तो जैसे आपस में बात करते हुए तुम ऊंची आवाज़ से बोल लेते हो, इस तरह अल्लाह के नबी के सामने बात नहीं करनी। अगर अल्लाह के नबी के सामने तुम्हारी आवाज़ ऊंची हो गई, अन अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारे अमल साया हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं
نہیں ہوگا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, بندہ اللہ کو راضی کرنے والی کوئی بات کرتا ہے جس کا وہ کوئی دھیان بھی نہیں کرتا تو اللہ اس کی وجہ سے اسے کئی درجے بلند کر دیتا ہے, اور بندہ اللہ کو غصہ دلانے والی کوئی بات کرتا ہے جس کا وہ کوئی دھیان بھی نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے. اور یہاں سے یہ تمام احکامات جو ہیں مفسرین کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے سکھائے گئے, اور اس کے بعد یہ ادب ہمیں سکھایا گیا. ہماری زندگی کے اندر کوئی بھی بڑا آتا ہے اس کے سامنے ہم ان تمام باتوں کا اہتمام کریں گے, ٹھیک ہے, اس کے بھی حکم کی ہم خلاف ورزی نہیں کریں گے, اور پھر اسی طرح اپنے سے بڑے کے سامنے بھی ہم اونچی آواز سے بات نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد ان الذین یغضون اصواتهم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کے پاس نیچا رکھتے ہیں اللہ نے ان کو دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا. اور یہ آیت نمبر 4 کے اندر کچھ لوگ تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے, اور انہوں نے آ کر باہر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی دوپہر کا آرام کر رہے تھے تو اونچی اونچی آواز سے نبی علیہ السلام کو آوازیں دینی شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ صبر کر لیتے اور آوازیں نہ دیتے اور نبی علیہ السلام کے باہر نکلنے کا انتظار کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. یعنی یہاں پر ہمیں یہ ادب سکھایا گیا کہ اگر کوئی انسان آرام کر رہا ہے, سو رہا ہے, تو ہمیں اس کے آرام کا خیال بھی رکھنا چاہیے. یا ہم اگر کسی کو فون کال کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہم نے فون کیا تو وہ بس ہر وقت تیار ہو ہمارا فون سننے کے لیے, ٹھیک ہے, اور میسج کیا ہے تو وہ ہر وقت تیار ہے ہمارا ہی جواب دینے کے لیے. مجھے اتنی ہنسی آتی ہے نا, مجھے اسٹوڈنٹ کا میسج آتا ہے ایک کوئی سوال پوچھنے کے لیے, اچھا پھر ساتھ ہی دوسرا میسج آتا ہے میم جلدی بتا دیں, پھر تیسرا آتا ہے میم بتا بھی دیں ہم نے پیپر جمع کرانا ہے. تو مجھے اتنی ہنسی بھی آتی ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ بھائی میرا مطلب مجھے صرف یہی ایک واحد کام تھوڑی ہے کہ میں ہر وقت موبائل پکڑ کر بس آپ کا جواب دینے کے لیے ہی بیٹھی ہوئی ہوں. ہر انسان کی جو ہے وہ بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں, اور اکثر اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جب میں رپلائی نہیں کرتی, میری کلاس چل رہی ہوتی ہے تو فون کر دیتے ہیں, پھر فون مطلب اتنی ڈسٹربنس ہوتی ہے نا اس طرح سے. تو اگر ہم کسی کو فون کرتے ہیں, میسج کرتے ہیں, یا کسی کے گھر میں ملنے کے لیے گئے ہیں تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے تھوڑا سا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا آیت نمبر 6 کے اندر کہ اگر کوئی فاسق آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے تو بغیر تحقیق سے کسی کے ساتھ جا کر لڑائیاں نہ کیا کرو. پھر کیا ہوگا کہ تم جہالت کے اندر, نادانی کے اندر لڑائی کر پڑو گے, اور بعد میں جب بات کھلے گی تو پتہ چلا کہ بات تو جھوٹی تھی, اور پھر تم اپنے کیے ہوئے پر پشیمان ہو جاؤ. اس لیے منع کیا گیا. اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی واقعہ پیش آیا تھا کہ کسی کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا, وہ گیا ہی نہیں, اور واپس آ کے اللہ کے نبی کو بتایا کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. نبی علیہ السلام نے لشکر حکم دے دیا جنگ کرنے کے لیے ان سے, جبکہ وہ خود آئے اللہ کے نبی کے پاس. انہوں نے کہا آپ نے اس دفعہ زکوٰۃ لینے کے لیے کسی کو نہیں بھیجا, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے تو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا, اور انہوں نے بتایا ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب کوئی آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے بغیر تحقیق کسی کے ساتھ لڑائیاں نہ کیا کرو. آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے, اگر وہ تمہاری باتیں ماننی شروع کر دے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے پسند کیا اور کفر کو تمہارے لیے ناپسند کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور اس کی رحمت ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اگر کوئی دو مومن آپس میں لڑ پڑے, ٹھیک ہے, اب یہاں سے خارجیہ فرقے کا رد ہوا جو کہتے ہیں کہ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لڑائی کرنے کے بعد بھی وہ مومن ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا, لیکن وعید بڑی ہے. صحیح بخاری کی حدیث سے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے, اور اسی طرح منع کیا کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم حتی الامکان کوشش کرو کہ ان کے درمیان صلح کراؤ. اگر ایک جماعت بغاوت کرتی ہے تو جو مظلوم جماعت ہے اس کے ساتھ مل کر پھر تم تب تک لڑائی کرو جب تک کہ وہ اپنے ظلم سے باز نہ آ جائے. پھر واقسطو, انصاف کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اور جن 7 بندوں کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک وہ عادل حکمران بھی ہے جو اپنی رعایا کے درمیان انصاف کرتا ہے. آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے مسلمان کا بھائی ہے, نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. ایسی ہنسی جس کے اندر کسی کی تحقیر ہو, کسی کو چھوٹا سمجھا جائے یا اس کی دل آزاری کی جائے, وہ مذاق کہلاتی ہے. میم زال الف قاف, مذاق. اور ایسی ہنسی جس کے اندر کسی کا دل خوش ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی دل آزاری نہیں ہوتی, وہ مزاح کہلاتی ہے. میم زا الف ہا حلوے والی,
ٹھیک ہے، مذاق اور مزاح کے اندر فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی عورت بھی نہ اڑائے اور کوئی مرد جو ہے وہ بھی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے جو ہے وہ بربادی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان کو حقیر سمجھے. ہم مذاق کسی کا تبھی اڑاتے ہیں نا جب ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں. پھر یہ کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے اوپر عیب نہ لگاؤ. ایک اس کا یہ ترجمہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آنکھوں کے اشارے کر کے جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر کے دوسرے مسلمانوں کو پریشان نہ کرو. پھر وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے لقبوں سے نہ پکارو. اگر تو کوئی یعنی کسی کو لولا کہہ دینا، لنگڑا کہہ دینا، اندھا کہہ دینا، ٹھگنا کہہ دینا، کیونکہ یہ چیزیں اس کے اختیار میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا قد نہیں دیا، اللہ نے اس کو ٹانگ اس کی جو ہے وہ ضائع کر دی ہے. لیکن ایسے لقب جن کے ساتھ کوئی خوش ہوتا ہے، یعنی جیسے نک نیم جیسے رکھے ہوتے ہیں کہ اس سے کسی کو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کہتے تھے، جیسے جبکہ ان کا اصل نام میرے خیال سے عبد الرحمن بن سخر تھا، تو ان کو ابو ہریرہ کہا کرتے تھے. حضرت علی کو ابا تراب کہا کرتے تھے. ایسا لقب جس سے اگلے کو برا نہ لگے، اس کے اندر اس کی تذلیل نہ ہو رہی ہو، اس لقب سے پکارنا جائز ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ کوئی مسلمان ہو اور اس کے اوپر کفر اور فسق کے تانے لگائے جائیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے. آج ہمارے کیا ہے، ہمارے علماء ممبروں پر کھڑے ہو کر ہر جمعے کو بس یہی سناتے ہیں فلانا کافر ہے، وہ کہتا ہے وہ فرقے والا کافر ہے، وہ کہتا ہے وہ کافر ہے. اس وجہ سے ہم نے لوگوں کو دین اسلام سے دور کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں سنایا کرو، نفرتیں نہ دلایا کرو. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا بہت زیادہ گمانوں سے بچو، کیونکہ اکثر گمان جو ہے، کچھ گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں. یعنی کسی کو اگلے بندے کو خیال بھی نہیں ہے اور آپ گمان کی بنیاد پر بھی دل میں ہی باتیں رکھ رکھ کے جو ہے نا وہ اپنے دل میں ایک کسی کے خلاف پہاڑ تیار کر لو. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی بیوی حضرت صفیہ آپ کو ملنے آئی تو آپ ان کو چھوڑنے کے لیے آئے. راستے میں دیکھا 2 آدمی کھڑے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ادھر آؤ. وہ آئے تو آپ نے فرمایا یہ میری بیوی صفیہ ہے. انہوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے بارے میں برا گمان کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا شیطان انسان کے خون کے پھرنے کی طرح پھرتا ہے، تو میں ڈرا کہ وہ تمہارے دلوں میں کہیں کوئی بات نہ ڈال دے، اس لیے میں نے تمہیں خود ہی بتا دیا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو. جاسوسی کیا ہوتی ہے؟ چھپ چھپ کر کسی کی باتیں جو ہے وہ سننا، ٹٹولنا. ہماری کیا عادت ہوتی ہے، کسی کا بھی موبائل ہاتھ لگ جائے نا، ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اب بس ایک ہی آن کے اندر میں اس کو پورا چیک کر لوں. اسی طرح کسی کے دروازے کے ساتھ کان لگا کر جو ہے اس کی بات سننا، یا اللہ معاف کرے یہ بہت وہ ایک بری عادت ہے کہ موبائل کو ریکارڈنگ پر لگا کر کسی کو دینا کے بعد میں اس کی جو ہے وہ باتیں سنی جائے. یہ بھی جاسوسی کی ایک قسم ہے جس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں جو ہے معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہیں. اور پھر اسی طرح غیبت نہ کرے کوئی بھی. غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ غیبت نہ کرنا. کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کا ذکر ایسی چیز کے ساتھ کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی اگر وہ بات اس میں پائی جاتی ہو تو پھر آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے. اگر نہ پائی جاتی ہو تو وہ تو بہتان ہوگا. ہم کیا کہتے ہیں، ہم اگر منع کریں نا غیبت سے تو ہم آپس میں ہم کہتے ہیں میں تو آپ بیتی بیان کر رہی ہوں، میں غیبت نہیں کر رہی، میں تو آپ بیتی بیان کر رہی ہوں. یا ہم یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں کون سا جھوٹ بول رہی ہوں یا میں کون سا الزام لگا رہی ہوں، وہ واقعی ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس میں یہ عادت پائی جاتی ہے. لیکن اگر آپ اس کی اس برائی کو اس کی پیٹھ پیچھے بیان کریں تو یہ غیبت ہے، جس کی سزا یہ ہے ایحب احدکم. آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا کہ تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، یعنی غیبت کی سزا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. پھر آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے یعنی آدم اور حوا سے پیدا کیا، تمہارے یہ قبیلے اور خاندان اس لیے بنائے کہ لتعارفوا، تم آپس میں پہچان حاصل کر سکو. یہ اس لیے نہیں بنائے کہ تمہاری بیٹیاں بوڑھی ہو جائیں اور تم شادی نہ کرو کہ ہم نے اپنی ذات سے باہر شادی نہیں کرنی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ذات کے اندر ہر قبیلے میں شادی کر کے اس طلسم کو توڑنا چاہا کہ اسلام میں ذات پات کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ قبیلے صرف پہچان کے لیے بنے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت اس کی ہے جس کا دل اچھا ہوگا، جس کے دل میں تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہوگا. تم جتنے مرضی اونچے خاندان کے مالک ہو، ابو لہب کو دیکھو کتنے اونچے نسب کا مالک تھا، کتنی مال و دولت کا مالک تھا، تباہ و برباد ہو کے رہ گیا. اور بلال حبشی کو دیکھو، موٹے موٹے ہونٹ، کالا رنگ ہے، لیکن جنت میں نبی سے پہلے قدموں کی آہٹ سنائی دی. وجہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
اللہ کو کنبوں قبیلوں سے کوئی غرض نہیں ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمایا تھا, سن لو تمہارا رب ایک ہے, تمہارا باپ ایک ہے. کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے, سوائے تقوی کی بنا پر, یعنی تقوی کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ تمہیں بلندیاں دیتا ہے. قالت الاعراب آمنا, آیت نمبر 14 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے. ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے بلکہ اسلام لائے ہو. یہاں سے ہمیں دو باتیں پتہ چلی, ایمان اور اسلام کے اندر فرق ہے. اسلام کہتے ہیں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کو, ٹھیک ہے, اور ایمان ہوتا ہے اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا, اس پر عمل کرنا, اس کے مطابق زندگی بسر کرنا, یہ ایمان ہے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو گے تو تمہارے اعمال کے اندر کچھ بھی کمی نہیں ہوگی. آیت نمبر 15 میں اللہ نے فرمایا مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے, پھر شک نہیں کیے, اللہ کے راستے میں جہاد کیا, اپنی مال اور اپنی جان قربان کی, یہ سچے لوگ ہیں. قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ. اب کیا ہوا, جیسے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر احسان جتاتے ہوتے تھے ایمان قبول کر کے کہ ہم ایمان لائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی پر احسان نہ جتاؤ, اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. جیسے آج ہم بھی قرآن پڑھ کر ٹیچر پر احسان جتاتے ہیں, ہم بھی جو مولوی صاحب ہوتے ہیں یا جو قرآن پڑھانے والا استاد ہوتا ہے ہم اس پر احسان جتاتے ہیں. میں پڑھ نہیں رہی, بھئی آپ پڑھ رہے ہیں تو اپنی قبر کے لیے, ہمارے لیے تو نہیں پڑھ رہے نا, ٹھیک ہے. تو ایسے رویے اختیار کرنے سے ہمیں منع کیا گیا. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کے غیب کو جانتا ہے. واللہ بصیر بما تعملون. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں سورہ حجرات کے ایک ایک حرف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ قاف مکیہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے بڑے مجمعوں کے اندر اس سورت کو پڑھا کرتے تھے, جیسے عید کے موقع پر, اسی طرح جمعہ کے موقع پر. قاف حروف مقطعات سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی, والقرآن المجید, قسم ہے اس قرآن کی جو بڑی شان والا ہے. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم, انہوں نے تعجب کیا ہے کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا. کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب چیز ہے. پھر انہوں نے آخرت کا انکار کیا کہ ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا. اللہ نے فرمایا کہ عندنا کتاب حفیظ, ہمارے پاس ایک نگہبان کتاب ہے, ہمیں سارا پتہ ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے. جس صحیح مسلم کی حدیث ہے انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو جاتی ہے سوائے ایک ہڈی کے, جو اس کی دم کی ہڈی ہوتی ہے, یعنی ریڑھ کی ہڈی, وہاں سے اس کو قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا. بل کذبوا بالحق, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے حق کو جھٹلایا. تو آیت نمبر 6 میں فرمایا ذرا آسمانوں پر تو دیکھو کتنے بڑے ہیں اور ہم نے کیسے ان کو بنایا. تو تم جیسے اتنے چھوٹے سے انسان کو مار کر زندہ کرنا ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں. آیت نمبر 7, ذرا زمینوں پر غور کرو کیسے ان کو ہم نے پھیلایا, ان میں پہاڑ گاڑے اور ہم نے طرح طرح کی بارونق چیزیں اس میں پیدا کی. تم دیکھو تبصرۃ و ذکر لکل عبد منیب, اس میں ہر اس بندے کے لیے نصیحت ہے, اس کے لیے یاد دہانی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمانوں سے پانی برساتا ہوں, کتنے میوے وغیرہ تمہارے لیے اگاتا ہوں, لیکن دیکھو کذبت قبلہم, آیت نمبر 12 سے 14 تک, کہ ان سے پہلی جو قومیں تھی جب انہوں نے بھی جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. افعین بالخلق الاول, آیت نمبر 15, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آخرت کے منکر ہیں, یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم پہلی دفعہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں. ہم تھکے نہیں, بل ہم فی لبس من خلق جدید, یہ نئی پیدائش کے بارے میں شک میں ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, آیت نمبر 16, اللہ نے فرمایا ہم تو اتنی طاقتوں کے مالک ہیں کہ انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل کے اندر جو وسوسہ آتا ہے, جو اس کے دل کے اندر ہلکی سی حرکت ہوتی ہے, میں اس کو بھی جانتا ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, میں اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں. اس کے دائیں بائیں میرے لکھنے والے ہر ٹائم موجود ہیں. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ, آیت نمبر 18, کوئی ایک لفظ جو اس کے منہ سے نکلتا ہے میں اس کو بھی, جو میرے تیار نگران ہے اسی ٹائم اس کو لکھ لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 19 کے اندر موت کی سختیوں کا, موت کی بے ہوشیوں کا ذکر کیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی پناہ مانگا کرتے ہوتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من غمرات الموت و سکرات الموت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا, حضرت عائشہ کہتی ہے آپ کے سامنے پانی کا ایک پیالہ لایا گیا, آپ اپنے دونوں ہاتھ اس میں ڈالتے, انہیں اپنے چہرے پر پھیرتے جاتے اور ساتھ یہ کہتے جاتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات, لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات, کہ یقیناً موت کی سختیاں ہیں. پھر اس ٹائم مجرم کو کہا جائے گا آج تو اس سے بھاگتا ہوتا تھا, آج تو آ. پھر اس ٹائم پر اس کو جو ہے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. یہ ساری آیات آپ پڑھیں گے انشاءاللہ ترجمہ کلیئر ہو جائے گا. قول لا تختصموا لدي,
میرے پاس آ کر جھگڑے نہ کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے تمہیں ڈرا دیا تھا۔ اور یوم نقول لجہنم، آیت نمبر 30 کے اندر جہنم سے پوچھا جائے گا کیا تو بھر گئی ہے؟ وہ کہے گی نہیں، حل من مزید، اور ہیں تو لے آؤ۔ جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جہنم میں جب لوگوں کو ڈالا جائے گا تو وہ کہتی رہے گی کیا کچھ اور بھی ہے، کیا کچھ اور بھی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم مبارک رکھے گا تو وہ کہے گی بس بس، یعنی اب بس کر دو، اس سے پہلے وہ بھرے گی نہیں۔ آیت نمبر 31۔ لیکن اس کے برعکس جو متقین ہوں گے ان کے لیے جنتوں کو لایا جائے گا اور پھر ان کو اس کے اندر ان کی مہمان نوازیاں کی جائیں گی۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے اللہ سے ڈر گیا اور وجاء بقلب منیب، ایک رجوع کرنے والا دل اللہ کے پاس لے کر آیا، تو اللہ اسے کہیں گے ادخلوها بسلام، تم سلامتی کے ساتھ اللہ سے ڈر جاؤ، کیونکہ جنت میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہونے والے میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جسے کوئی عورت برائی کی طرف بلائے، یا کسی مرد کو کسی عورت کو کوئی مرد برائی کی طرف بلائے اور وہ کہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ، بن دیکھے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو سلامتی سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وَكَمَّا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، آیت نمبر 36، ان سے پہلے بڑی قومیں تھیں، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ حل من محیص، انہوں نے شہر کا ایک ایک کونا چھان مارا ہے، ان سے پوچھو کیا کوئی ان کو بچانے والا تھا؟ لیکن اس میں نشانیاں اسی کے لیے، عبرت اسی کے لیے ہے جس کا دل ہوگا یا جس کے کان ہوں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آیت نمبر 38 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین و آسمان کو ہم نے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوئی، اس لیے تمہیں مار کر دوبارہ زندہ کرنے میں بھی ہمیں کچھ مشکل نہیں ہے۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، نبی علیہ السلام کو حوصلہ دیا آیت نمبر 39 اور 40 میں کہ آپ جو یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیجئے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کو بھی اس کی تسبیح بیان کیجئے۔ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد بھی، جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرتے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے گا تو یہ 99 دفعہ ہو گیا، 99 ٹائم، اور ایک دفعہ یہ دعا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا، ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے، اور یہی وہ تسبیح تھی جو آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دی تھی کہ رات کو سوتے ہوئے یہ پڑھ کر سویا کرو تو تمہاری پورے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن وہ ہر جگہ سے ان کی باتیں سن رہا ہوگا، جس دن یہ چیخ کو سنیں گے ذالک یوم الخروج انا نحن نحیی و نمیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمبر 43 کو بتا دیجئے ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، ہم ہی زمین کو پھاڑیں گے اور ان کو نکالیں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ اٹھانا ہم پر بہت آسان ہے، ہمیں کچھ مشکل نہیں ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، جو باتیں یہ کر رہے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ ان کو زبردستی مسلمان بنائیں، آپ کا صرف اتنا کام ہے فذکر بالقرآن، قرآن کے ساتھ نصیحت کرتے رہیے، من یخاف وعید، اس کو جو میرے وعدے سے ڈرتا ہے۔ سورہ زاریات پھر اگلے پارے کے ساتھ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں کتاب و سنت کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام نیک حاجات کو پورا فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت میں نمایاں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض ادا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔